नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ताकत और क़ुव्वत के बारे में एक रिवायत ये है कि मुस्नद अहमद में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खंदक खोदने का हुक्म दिया। खुदाई के दौरान एक मकाम पर चट्टान आ गई जहां गेंतियां काम नहीं कर रही थी। सहाबा किराम ने इस मुश्किल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकर अपना कपड़ा एक तरफ रखा और चट्टान पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से गेंती को पकड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसे जोर से मारा। चट्टान का एक तिहाई हिस्सा एक ज़रब में टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे शाम की कुंजियां दे दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस जगह से इस वक्त वहां के सुर्ख महल्लात को देख रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा गेंती की जरब लगाई। चट्टान का दूसरा एक तिहाई हिस्सा टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फरमाया, मुझे ईरान की चाबियां दे दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मैं मदाइन को और वहां के सफेद महल को अपनी इस जगह से इस वक्त देख रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तीसरी जरब लगाई तो बाकी चट्टान भी रेजा रेजा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, मुझे यमन की चाबियां दे दी गई हैं और मैं इस वक्त इस जगह से सेना के दरवाजों को देख रहा हूं। नाज़रीन किराम, कंजुल उम्माल में बहवाले तबरानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरे सामने दुनिया उठा ली तो मैं देख रहा हूं उसे और जो उसमें क़यामत तक रूनुमा होने वाला है, जैसे अपनी इस हथेली को देख रहा हूं। इमाम ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत मुबारका की कुव्वत ही थी कि आप मलाइका और शैतान को देख लिया करते थे। आपने नजाशी को मिले बगैर देखा और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस को देखा ताकि कुरैश के लिए उसके औसाफ बयान कर सके, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी तो मदीना तैयबा से काबा मुक़द्दसा को देखा, हजरत जिब्रील अमीन को उनकी असल शक्ल में देखा और हमें बताया कि उनके 600 पर भी थे। हजरत इब्न अबी हाला की रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ तवज्जो फरमा हुआ करते तो पूरी तरह तवज्जो फरमाया करते। आपकी नजर मुबारक अक्सर जमीन की तरफ झुकी रहती, बहुत कम आसमान की तरफ बुलंद फरमाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज को पूरी तरह मुलाहिजा फरमाया करते, यानी सरसरी नहीं देखा करते थे। इमाम ज़ैनी दहलान तहरीर करते हैं कि इमाम मुस्लिम ने हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहने मुबारक कुशादा था, यानी कजी के बगैर कुशादा था। अहले अरब ऐसे मुंह की तारीफ किया करते थे, वो छोटे मुंह की मुजम्मत करते थे, क्योंकि कुशादा मुंह फसाहत और बलागत की अलामत हुआ करता है, जबकि छोटा मुंह उसके बरअक्स होता है। इमाम बाजार और इमाम बेहकी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक वसी था, दांत मुबारक मोतियों की तरह चमकते थे, दंदान मुबारक आपस में भिंचे हुए नहीं थे बल्कि दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा फासला था। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांत बड़े चमकदार थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हुजूर शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भिंचे हुए नहीं थे बल्कि उनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाया करते
تو یوں محسوس ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سارے لوگوں سے حسین ترین تھے۔ آپ کے ٹخنے مبارک اور کلائی مبارک کی ہڈیاں بڑی تھیں، اور یہ قوت حواس، کثرت حرارت اور کمال تقوی کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے کبھی ناخوشگوار بو نہیں آئی، بلکہ جس چیز کا تعلق حضور کے دہن مبارک سے ہو جایا کرتا تھا، یعنی جو چیز دہن مبارک سے ایک بار چھو جاتی تھی اس سے کستوری کی لپٹیں نکلا کرتی تھی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پانی کا بھرا ہوا ڈول حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس سے پانی لے لیا، پھر منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں ڈال دیا، پھر ڈول کا پانی اس کنویں میں انڈیل دیا، تو پھر اس کنویں سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ امام احمد بن ذیلی دہلان نے عمیرہ بنت مسعود سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید یعنی سوکھا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے قدید کے کچھ ٹکڑے دندان مبارک میں چبائے اور ان بلند اقبال خواتین کو عطا فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا تو ان کے منہ سے روایت میں آتا ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین کے بارے میں سنا کرتا وہ لکھ لیا کرتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کلمات طیبات کو حفظ کر لوں، لیکن قریش نے مجھے اس بات سے منع کیا کہ تم ہر چیز لکھتے ہو، حضور بشر ہیں اور کبھی غضب کی حالت میں اور کبھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور کی خدمت میں یہ ماجرا بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور مجھے فرمایا کہ لکھا کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ان لبوں سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا، یعنی چاہے میں کسی بھی حالت میں ہوں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ خواہ کتنے صاف ستھرے ہوں اور بہترین خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں، لیکن جب وہ تھوکتے ہیں تو دیکھنے والے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں، ٹرین، بسوں اور تمام عوامی مقامات پر یہ جا بجا لکھا جاتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، لیکن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی شان ہی نرالی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار آنکھوں میں ڈالا تو فوراً شفا ہو گئی۔ اسلام کے مجاہد یعنی ابو جہل کے قاتل کا ایک بازو دشمن کی تلوار لگنے سے کٹ گیا۔ دوڑتے ہوئے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، بازو لٹک رہا ہے، درد ہوتا ہے، یا رسول اللہ نگاہ فرمائیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب دہن کٹے ہوئے بازو پر لگاتے ہیں، فوراً زخم مندمل ہو جاتا ہے، درد کافور ہو گیا اور لٹکتا ہوا بازو درست ہو گیا۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا تھا، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کرم کی التجا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کے ڈیلے کو لیا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، پھر اس پر لعاب دہن ملا اور وہ چشم زدن میں درست ہو گئی، درد بھی ختم ہو گیا اور اس کی بینائی تندرست آنکھوں سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اور یہ امتیاز ان کی اولاد میں، حضرت قتادہ کی اولاد میں کئی نسلوں تک باقی رہا کہ حضرت قتادہ کی جس آنکھ کو نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے نوازا تھا وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے، پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ حضرت قتادہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کی نسل سے ہیں جن کی آنکھ کا درما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے کیا تھا۔ ناظرین کرام، امام طبرانی ام عاصم سے روایت کرتے ہیں جو عقبہ بن فرقد کی زوجہ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ عقبہ کی ہم 4 بیویاں تھیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش اور خواہش ہوا کرتی کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جو ان کی دوسری بیویوں سے زیادہ عمدہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ ہمارے خاوند کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم چاروں سے زیادہ ان کے جسم سے، ان کے لباس سے خوشبو اٹھا کرتی۔ جب آپ لوگوں کے پاس جایا کرتے تو سارے کہتے کہ جیسی خوشبو اس عقبہ استعمال کرتے ہیں ایسی ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں۔ آخر ایک روز ہم نے مجبور ہو کر اپنے خاوند سے پوچھ لیا کہ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں جو تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے؟ انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ عہد نبوت میں میرے جسم پر سرخ سرخ دانے پھنسیاں نکل آئیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والے کپڑے اتار دو۔ میں کپڑے اتار کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور رانوں پر کپڑا ڈال لیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنی ہتھیلی مبارک پر پھونک دیا، پھر وہ اپنا دست مبارک میرے شکم پر پھیر دیا۔ اسی وقت سے مجھ پر یہ انعام ہوا کہ بیماری بھی چلی گئی، پھنسیاں درست ہو گئیں اور میرے سارے جسم سے خوشبو کی جیسے لپٹیں نکلنے لگیں۔ اس وقت سے اب تک یہی کیفیت ہے، اس میں کبھی کمی کوئی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے علامہ نبہانی نے مختلف روایات نقل کی ہیں کہ ابن ابی شیبہ، امام بغوی اور ابو نعیم حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور بینائی ختم ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑا، اس وقت سے میری بینائی سلب ہو گئی اور آنکھیں بالکل سفید ہو گئی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونک ماری جس میں کچھ لعاب دہن کی بھی آمیزش تھی۔ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور میں نے اپنے والد کو 80 سال کی عمر میں دیکھا کہ اگرچہ آنکھوں کی سفیدی تو باقی تھی لیکن بینائی اتنی تیز تھی کہ اس پیرانہ سالی میں سوئی میں وہ دھاگا تک ڈال لیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق اور بہقی نے اپنے اپنے طرق سے خباب بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میرے دادا خبیب کو کسی لڑائی کے دن سخت ضرب لگی کہ اس کا ایک بازو کٹ کر نیچے لٹک گیا۔ وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، کٹا ہوا بازو پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن دونوں حصوں پر ڈالا اور دونوں حصوں کو جوڑ دیا اور وہ ایسے مل گیا گویا کبھی زندگی میں کٹا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ مستوی ہاسپٹل میں آپریشن کرانے کی دیر تھی کہ اسی وقت میرا بازو بالکل درست ہو گیا۔ اس کٹے ہوئے بازو سے میں نے اپنے اس دشمن پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن عساکر اور اسحاق رملہ نے بشیر بن عقربہ الجہنی سے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں میرا باپ قتل ہو گیا۔ میں روتا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہیں؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں آپ کا دست مبارک پھرا وہاں اب تک بڑھاپے میں بھی بال سیاہ ہیں اور باقی سفید ہو گئے ہیں۔ میری زبان میں لکنت تھی۔ حضور نے
میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو لکنت بھی جاتی رہی۔ پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بحیر۔ حضور نے فرمایا بل انت بشیر، نہیں تم بشیر ہو۔ اس وقت سے وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک روز غزوہ ذات الرقاع کی طرف جا رہے تھے کہ جب ہم ہرہ واقم پر پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنے بچے کو لیے حاضر ہوئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر کوئی جن غالب آ گیا ہے، آپ نگاہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر فرمایا دور ہو جا اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر اس بدوی عورت کو کہا کہ اپنے بچے کو لے جاؤ، اب کوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے، پھر وہ جن کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ ناظرین کرام، امام بخاری میں روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن عکوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا سلمہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے فرمایا یہ خیبر کے دن کی تھی، جب مجھے یہ ضرب لگی تو مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ میں اپنے مسیحا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اپنا زخم دکھایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس زخم پر دم کیا۔ اس کے بعد آج تک مجھ پر کوئی درد نہیں ہوا ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو 30 سواروں کے ساتھ، جن میں عبداللہ بن انیس بھی تھا، بشر بن رزم یہودی کی طرف بھیجا۔ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو بشر نے عبداللہ بن انیس پر وار کیا اور ان کو سخت زخمی کر دیا۔ عبداللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے زخم کے بارے میں التجا کی، زخم دکھایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس کے زخم پر ڈالا اور اس کی تاثیر سے جب تک وہ زندہ رہا زخم خراب نہیں ہوا۔ اس میں نہ پیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کو اس کی کبھی کوئی تکلیف ہوئی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔